अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज दिन भर एक ही खबर गर्दिश करती रही कि अचानक ही अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुज़ाकरात अचानक ही ख़त्म क्यों कर दिए। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बड़े दिनों से ये बात गर्दिश कर रही थी कि आया हुकूमत संजीदा नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, लेकिन वाज़ेह नहीं हो पा रहा था। दोनों तरफ से बयानात तो दिए जा रहे थे और जिस रफ्तार से दिए जा रहे थे लग ये रहा था कि मामला इतना सादा और आसान भी नहीं है। दोनों जानिब से जहां मुज़ाकरात की बात कही जा रही थी, वहीं मुज़ाकरात के इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जिसमें नाखुशगवारी का एलिमेंट मौजूद था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैक टू बैक कड़ी शराइत भी इसमें मौजूद थी। आज अचानक ही ये फैसला सामने आया कि अगर आज जुडिशल कमीशंस की तश्कील नहीं होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि आया आज बचे हुए चंद घंटों में हुकूमत ये फरमाइश पूरी कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन क्या इस अनमेच्योरिटी के साथ इस किस्म के फैसले करने दुरुस्त हैं या फिर नहीं, या फिर ये बात या इस बयानी को दुरुस्त करार दिया जा सकता है दूसरी जमातों के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटेंशन सही मायनों में मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में नहीं है। इस पूरे सिनेरियो पर बात करने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि इस पूरे सीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है और हर मुश्किल और सख्त मरहले पे उनके साथ खड़ी रही है। ये अलग बात है कि जो 25 नुकाती एजेंडा या जो अग्रीमेंट एक म्यूचुअल हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, उस एजेंडे के ऊपर बज़ाहिर बिल्कुल अमल दरामद होता हुआ पिछले चंद महीने में नज़र नहीं आया और ये बहुत बड़ी रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन उसके बावजूद भी हर गर्म और सर्द में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। वो इस मामले पर बज़ाहिर अब तक खामोश नज़र आती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस नाजुक मोड़ के ऊपर क्या मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों को भी साथ रख सकेगी। अपोजिशन को साथ रखना तो दूर की बात है, ये वो चंद अहम मरहले और मुश्किलात हैं जो कि इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। और इस हवाले से हम ये देख भी रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी हुकूमत बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले चंद घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर बड़ी जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत से किसी न किसी तरह राब्ते में हैं, वो क्या सियासी शक्ल इख्तियार करती हैं और ये सियासी माहौल क्या शक्ल इख्तियार करता है। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं शाजिया मरी साहबा, मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाजिया साहबा, मैं पहले तो जानना चाहूँगी आपसे, पीपल्स पार्टी से पहले आज की एक और अहम खबर भी थी, वो थी कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात यकदम ख़त्म हो गए हैं। मतलब पीटीआई ने अनाउंस किया कि आज कमीशन बना दें वरना हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपके ख्याल में क्या इस किस्म की उजलत होनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि आपने ही जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरी जो सेगमेंट का आपने आगाज किया और जो जी। बातें आपने की हैं उसमें ही मेरा ख्याल है कई बातों का जवाब भी है कि देखिए, डायलॉग के अंदर डायलॉग करने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए, उसकी एक इंटेंट होनी चाहिए। अगर वो इंटेंट ही नहीं हो, वो नियत ही नहीं हो, तो मेरा ख्याल है रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, और इम्पॉसिबल चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल डायलॉग से पॉसिबल की जा सकती हैं। और इसकी हमारे पास हाल ही में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, दो ऐसी जमातों के दरमियान जिनका माजी बहुत तल्ख रहा है एक दूसरे के साथ, जो उनके रवाबित हैं या एंगेजमेंट है। और आपने देखा है कि आज भी हमें याद दिलाया जाता है कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया और क्या नहीं हुआ माजी के अंदर। दर्दनाक जो बातें हैं, तकलीफ दे बातें, वो दोहराई जाती हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट में काम करेंगे। गो के नून लीग ने फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी कई चीजों को रिगार्ड नहीं किया, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर एक वो वाहिद मैच्योर पॉलिटिकल जमात है जो वाक़ईतन चाहती है कि हम पॉलिटिक्स को मजबूत करें, हम इदारों को मजबूत करें, जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सके। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमारे एक्शंस जो हैं वो बताते हैं कि हमने जो कुछ कहा है वो हम करना भी चाहते हैं। चाहे वो सदर जरदारी की सदारत संभालने के बाद तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को देने की बात हो, या पाकिस्तान के आइन का जो अधूरा बिजनेस था, अनफिनिश्ड एजेंडा था 1973 का, कि सूबों को खुद मुख्तार किया जाए, 18वीं तरमीम की शक्ल में वो भी किया गया। एनएफसी अवार्ड जो कि 2 दहाइयों से जिसका इंतजार था एक नए एनएफसी अवार्ड का, जो बिल आखिर फिर जरदारी साहब की कमिटमेंट के नतीजे में सामने आया, तमाम सूबों की राय को अहमियत दी गई। पाकिस्तान को एक जो है ना, एक जो जो यूनिटी और जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस की राय है, उसको पहली मर्तबा वक़्त दी गई, उसे अहमियत दी गई।
اور باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک اچھا نمبر تھا حکومت میں جب ہم بیٹھے تھے، جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر تھے، ہم نے پھر بھی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا نعرہ لگایا. ہم نے کہا کیونکہ چارٹر ڈیموکریسی کے ذریعے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیں ایک ایسی لیگیسی دے گئی ہے کہ ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے. 1973 کا آئین ہو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، وہ بھی ایک یونانیمس ڈاکیومنٹ تھا، متفقہ ڈاکیومنٹ تھا، اس کی بھی یہ خوبصورتی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکل میں ہمارے پاس ایک اور ڈاکیومنٹ آیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر انگیج کرنا چاہیں گی انٹینٹ کے ساتھ تو راستے نکل آئیں گے. اب اس میں آپ موجودہ حالات میں دیکھیں پی ٹی آئی کا، دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ہمیں ایک خدشہ ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کبھی کیا ہی نہیں، نہ اس پہ یقین رکھا. اس کا آپ بڑا واضح ثبوت جو ان کے اپنے بانی چیئرمین ہیں ان کے بیانات سے آپ کو مل جائے گا. ان کے بیانات سنے تو وہ اپنے سیاسی مخالفین یا ان پر کوئی بھی تنقید کرنے والا ہو تو اس کے لیے بہت ہی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں. اور وہ ایسی گری ہوئی زبان ہوتی ہے کہ ہم عام طور پہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے سنیں، لیکن وہ بہت زیادہ گری ہوئی زبان کا استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے پولیٹیکل، دیکھیں میرے کوئی پولیٹیکل اپوننٹ بھی ہو تو مجھے، اگر میں رسپیکٹ کا دائرہ نہیں چاہوں گی کہ میرے لیے کوئی پار کرے تو میں وہ رسپیکٹ اس کے لیے بھی رکھوں گی. بالکل. تو آپ یو گیو رسپیکٹ ٹو گیٹ رسپیکٹ. رسپیکٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانے تو رسپیکٹ ملے، کہ آپ نے میری بات ماننا چھوڑ دی تو میں آپ کی توہین کروں. تو میں اس پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یو کین ڈس اگری، یو کین اگری ٹو ڈس اگری، بالکل، اینڈ یو کین ڈس اگری بٹ ود رسپیکٹ. اور یہ جو پولیٹیکل فیبرک ہے نا، اس کو بنانے میں بہت ہارڈ ورک اور بہت وقت لگتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے جو سوشو پولیٹیکل فیبرک پاکستان کا تباہ کیا، اس کو ریپیئر کرنے میں کئی برس لگ گئے اور آج بھی وہ ریپیئر نہیں ہوا مکمل طور پہ. بالکل ایسے ہی اب آپ ایک نیا تماشا جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی جو کھڑا کر رہی ہے، اور یہ جو ابے کی سیاست، اوئی کی سیاست، بدتمیزی کی سیاست، دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست کی شکل کو بگاڑنے کا عمل ہے. اور اگر آپ آج یہ بگاڑ کریں گے تو پھر یہ اس کو ہٹانے میں بڑا وقت لگ جائے گا. آج بھی اگر میں پوری پی ٹی آئی کو ڈسکریڈٹ نہیں کروں گی. پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے بھی گئے ہوئے ہیں اور بھی ان کا دوسرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ان میں پولیٹیکل میچورٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہو. لیکن چونکہ کبھی بھی ان کے بانی چیئرمین پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، دیکھیں ان کو جو ہے نا پلانٹ بھی انڈیموکریٹک فورسز نے کیا، ان کو ٹرین بھی انڈیموکریٹک فورسز نے کیا، اور وہ بڑے کمفرٹیبل تھے اپنی اس پوزیشن میں کہ ان کو تو کسی پولیٹیکل بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے پورا جو ایک انڈیموکریٹک فورس ہے، جو کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی دے شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ قوم کے والد ہیں، فادر آف دا نیشن ہے. حالانکہ ہمیں تو فادر آف دا نیشن پڑھایا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور آج بھی ہمارے لیے وہ فادر آف دا نیشن ہے. قائد عوام ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے ہیں. تو اب یہ قوم کا باپ کس نے کہا؟ نہ آپ نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ کس شخص نے کہا؟ اور جب بگڑے ہوئے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا بات نہیں مانتا تو پھر وہ ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو وہ ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹینٹرمز تھرو کرے، جو عادت بگڑی ہوئی ہے نا، وہ عادت پرانی ہے. آپ کسی بھی موقع پر دیکھ لیں، آپ کو ان کے بانی کا کوئی ایسا ایگزامپل نظر نہیں آئے گا جہاں انہوں نے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں، ریئل پولیٹیکل ڈائیلاگ میں انگیج کیا ہو. ہم تو ان کو موقع بھی دینا چاہتے ہیں، ہم ان پر میں سمجھتی ہوں کہ میں جیسے میں نے کہا میں پوری جماعت کو ڈسکریڈٹ نہیں کروں گی، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی انگیجمنٹ اب ان کوریڈور سے ہوگی جن کوریڈور نے آپ کو پلانٹ کیا اور جن کوریڈور نے آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ پر سلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا کے بٹھایا. اب وہ کوریڈور نہیں آپ چن سکتے. اچھا میم، مجھے کوئکلی دو تین اور چیزوں پہ آپ کی رائے چاہیے. ایک تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو
جوڈیشل، کیونکہ اس کے بعد پھر میں پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز کر دوں گی، یہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے، آپ کے خیال میں جو ایک ٹائم فریم رکھا ہے انہوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو وہ جوڈیشل کمیشنز کی ڈیمانڈ ویسے مان لینی چاہیے، چاہے 26 نومبر یا 9 مئی یا کسی ایک پہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ حکومت کی اپنی مطلب مرضی یا منشا ہے، نہ بھی بنائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بیجا ڈیمانڈز ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے میری جماعت کا موقف 9 مئی کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ہوں جب کسی بھی سیاسی جماعت نے ملیٹنسی کی ہے ہوں آ، اس نے نقصان اٹھایا ہے، اس ہوں کے کارکنان نے نقصان اٹھایا ہے. وہ ماضی میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیں تو پاکستان میں ایسے ڈارک ٹائمز رہے ہیں جہاں پر سیاست بظاہر کی گئی لیکن ملیٹنسی سیاسی سلوگن کے پیچھے کی گئی. ہوں اور آج اگر پی ٹی آئی بھی یہ کوشش کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. ہوں اور 9 مئی ہمارے لیے آج بھی ایک بڑا دردناک دن ہے. ہم یاد کرتے ہیں، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں میں خود پریس کانفرنس کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا جا رہا تھا. اس کے بعد پھر ہمیں لاہور سے جو خبریں آئیں کہ جو ہمارے شہدا ہیں ان کی یادگار کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جناح ہاؤس ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، تمام تر. دیکھیں یہ سمبولک بلڈنگز ہیں، کسی بھی بلڈنگ کو گرانے سے آپ کیا نقصان کریں گے، لیکن آپ جو میسج دے رہے ہیں وہ میسج بہت خطرناک ہے. اور وہ میسج جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا پاکستان کی جو ویسے ایک سیکیورٹی یا اور سٹیبلٹی کے اعتبار سے وہ ایک بڑا بھیانک میسج ہے. ہم ایسے میسیجز کے حامی نہیں ہیں. ٹھیک. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہمیں پاکستان کو سٹیبل کرنا ہے تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھنا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو تاریخ میں سب سے بڑا نقصان اٹھایا، بلکہ ہم نے کیا، پاکستان نے اٹھایا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، ہمارے کئی کارکنان کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنان نے جیل دیکھی، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا فیصلہ سن کر جو ہمارے کارکنان نے کیسے ری ایکٹ کیا، اپنے آپ کو آگ لگائی. پاکستان کی عمارتیں نہیں جلائی، بالکل ایسے ہی پاکستان کی ہے. املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، پاکستان کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن جو ملیٹنسی ہم نے 9 مئی کو دیکھی اسے ہم کیسے انڈورس کر سکتے ہیں؟ درست. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اس وقت ذمہ داری کی پوزیشن میں ہے. ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ یقیناً وہ دیکھ بھال کے کریں گے، لیکن اس پر فیصلے ہو چکے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کب کلیئر تک پالیسی 9 تو مئی ہے کے بالکل. فیصلے پر ہی جائیں گے؟ 9 مئی کے تو ہمارے پاس بہت سارے ہاں ایویڈنسز ہیں، بالکل. آپ بھی اپنے سکرینز پر چلا رہے ہیں، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس صحیح. کو کیسے جھٹلائیں؟ اس کو صرف اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو جماعت، جس جماعت کا نام لے کے یہ کیا گیا، اس جماعت کو اعتراف کرنا چاہیے کہ جی اچھا یہ میں ہمارے صفوں کو استعمال کیا گیا تو غلط ہے. چلیں، لیکن اب یہ اعتراف بھی بڑا مشکل ہوگا. اچھا میں اب آپ سے ایک اور اہم چیز کے اوپر رائے چاہوں گی، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے چند ماہ میں بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. 26ویں ترمیم میں بڑا کلیدی رول بلاول صاحب نے ادا کیا، لیکن وہ جو وعدہ کیا گیا تھا 25 نکاتی ایک ایجنڈا تھا جس پر میوچل اگریمنٹ تھا پیپلز پارٹی اور نون کا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. پھر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بڑے مسائل ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو پنجاب حکومت کے ساتھ انکوپریٹ کرنے میں، کام کرنے میں. ابھی جو کل آپ لوگوں کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بلاول صاحب پہ پہلے بھی بہت سی شکایات پہنچ رہی ہیں، لیکن یہ صبر تحمل کا جو رویہ ہے یہ کب تک پیپلز پارٹی مطلب رکھے گی؟ کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کا صبر بھی ختم ہوگا. بالکل. میں اب اتنی دفعہ یہ بات دہرا چکی ہوں اور ہر موقع پر ہم نے یہ دہرائی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کل ایک شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ لوگوں نے اتنا کلیئر میسج دیا ہے، آپ لوگوں نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے، تو کیوں حکومت اس بات کو نہیں سمجھتی؟ تو میں تو آپ کی توسط سے سنا ایک بار پھر یہ اپرچونٹی یوز کروں گی کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکومت کو جیسے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلے جو ہیں وہ کمزور فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ حکومت تو ویسے ہی عددی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے. بالکل. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت میجر سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے اس حکومت کو، اور وہ اس لیے کی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ہم بے روزگاری، غربت، اپنا مہنگائی اور یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو لوگوں کے اندر ایک عجیب کیفیت برپا ہو رہی ہے، وقتاً فوقتاً جو واقعات سنتے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر
ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اقتصادی معاشی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک بنیادی جو ہماری سب سے پرانی جمہوری جماعت پاکستان کی، اگر ہم ہی جو ہے اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ تو ہم صبر کا مظاہرہ پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف فورمز پہ جہاں اپنا سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کہیں اپنا لاؤڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمارا جو پارلیمان کا فورم ہے اس پہ بھی ہم اس چیز کو لا رہے ہیں، سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلا رہے، 11 ماہ گزر گئے ہیں، این ایچ اے کے پروجیکٹس میں جہاں پر سندھ کا شہر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سندھ کے روڈز جو ہائی ویز ہیں ان کو نہیں توجہ دی جاتی، پنجاب کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں وہ کمپلینس کر رہے ہیں، اور میں تو مطلب ایک فہرست ہے بہت لمبی، لیکن میں سمجھتی ہوں کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ مختصر وقت ملا تھا کام کرنے کا پچھلی حکومت میں، تو مجھے تو لگتا تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہے، لیکن اگر اپنی اتحادیوں کے ساتھ ہی نون لیگ پولیٹیکلی انگیج نہیں کر رہی تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا انگیجمنٹ کرنے درست جائے کہہ گی؟ رہی ہیں۔ اچھا میم، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، اگر آپ مختصراً بتا سکیں کہ پیکا ایکٹ قومی اسمبلی سے اس میں جو امینڈمنٹ تھی وہ منظور کی گئی، اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں بھی اس قسم کے کچھ قوانین منظور ہوئے تھے، لیکن اب اس پہ صحافیوں کی طرف سے تو بڑا تنقید کی گئی ہے، احتجاج کیا گیا ہے۔ کیا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ صحافی برادری کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے حوالے سے یہ بل ہوگا، پی ٹی آئی نے بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر ٹیبل ورک کیا تھا اس حکومت نے، یا پھر اس کو بھی بڑی عجلت میں لایا گیا ہے اس قسم کے قانون کو؟ دیکھیے ثنا، ایک تو 2016 میں یہ قانون پہلی مرتبہ آیا تھا اور نون لیگ کی حکومت میں یہ قانون آیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور کنٹریبیوشن کی تھی اس کے اندر، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں بھی ممبر تھی، اور میں نے بلکہ کافی اس میں اگریسو رول ادا کیا تھا۔ اس وقت انوشا رحمان صاحبہ جو اب سینیٹر ہیں وہ منسٹر تھیں، تو کافی ہماری تلخی بھی رہی، اور میں نے انشور کیا کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لایا جائے اور ان سے ان کی رائے لی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی ایکسرسائز ہو تو یہ دیکھیں، ویسے ہی ایک قانون جو کہ لوگوں کو جس سے خطرہ ہوتا ہے، دیکھیں قانون اگر ایک مقصد کے لیے بنتا ہے تو اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ابیوز ہوگا، تو قانون کی ابیوز جو ہے نا وہ حساس معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں، اور ٹرانسپیرنسی میں آپ مختلف سٹیک ہولڈرز کو اگر آن بورڈ لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آج اگر میڈیا نے قومی اسمبلی کے گیلریز سے بھی بائیکاٹ کیا، ان کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں مختلف میڈیا کی جو باڈیز ہیں وہ ممبر ہیں، تو ان کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا کہ کیونکہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں نہیں دکھایا گیا، کاپی نہیں دی گئی، بل کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، تو یہ ان کا حق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اس میں ٹرانسپیرنسی برتنی چاہیے تھی۔ ہمیں بھی جو ہے کچھ ہفتے سے ہمیں بھی دیا جا رہا تھا ایک ڈاکومنٹ، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ فائنل ڈاکومنٹ ہے، ہم اپنی کنٹریبیوشن دے رہے تھے، لیکن میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا وقت ہمیں ملا، ہم نے جو اس میں پروپوزلز دیے ہیں اس کے اندر ہم نے ان گنت پروپوزلز دے کر اس بل کے اندر پینلٹیز کو سافن کیا ہے، ہم نے وہ جو انٹینٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا انٹینٹ، آپ کس انٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کو سمپلیفائی کیا ہے، اور ہم نے اس میں ایک اور بہت اچھی چیز پرپوز کی ہے جو حکومت نے انکارپوریٹ بھی کی ہے، وہ ہے کمپلینٹس کاؤنسل۔ تو کم از کم پبلک کے پاس کوئی فورم ہو کہ آپ صرف پینلٹیز لگاتے جائیں، اور پبلک کے پاس بھی کوئی فورم ہو، ٹرائیبیونلز بھی اس میں جو ہے اس میں بھی ہم نے کافی کوالیفیکیشنز کو ہم نے انشور کرایا کہ جی ڈیفائن کریں کہ کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا کوالیفیکیشن ہوگی۔ تو دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی کڑواہٹ کو تھوڑا کم کیا جائے، لیکن میں اگین ابھی بھی آپ کی بہتری کی توسط سے ضرور گنجائش کہوں ہمیشہ گی کہ اس میں موجود رہتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات موجود تھیں، بڑی واضح انداز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت تحمل کی پالیسی ہے حکومت کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کو بھی بڑی حد تک یہی کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب آیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپسی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کتنا حکومت سنجیدگی سے کام لیتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کس حد تک مذاکرات سے انکار کے بعد واپسی کا دروازہ کھلا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی پروگرام کے آغاز میں بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی طرف سے جو واضح پیغام دیا گیا ہے مذاکرات ختم کرنے کا، جس میں کس حد تک ابہام موجود ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 31 جنوری کی ایک ڈیڈ لائن ہے، پھر یہ کہا گیا کہ 2 مطالبات ہیں، اگر یہ پورے نہ ہوئے تو مذاکرات ختم ہوں گے. لیکن حکومت کی طرف سے جس طرح آج عرفان صدیقی صاحب نے پریس ٹاک کیا اور انہوں نے کہا کہ کم از کم 5 دن کا انتظار کیا جاتا، کیونکہ 28 جنوری کی تاریخ آلریڈی دے چکے ہیں. پھر یہ کہ جو آفیشلی مطالبات کے جواب ہیں وہ بھی حکومت کمپائل کر رہی تھی، تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار اگر کیا جاتا تو مناسب ہوتا. اور دوسرا انہوں نے ایک اپیل بھی کی پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ ان مذاکرات کو بیچ میں نہ چھوڑیں، ان مذاکرات کو مکمل کریں یا کم از کم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا اس حوالے سے کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ اگر تو کمیشن آج نہیں بنتے تو پھر یہ مذاکرات آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی واضح اور اتنی سخت پالیسی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی بیانیہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا کوئی سوچ موجود ہے جس کے تحت آج خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے. اسی کے اوپر ہم یہ کہ خان صاحب اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی آگے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیا حکومت کی جو درخواست ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے، اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ولی صاحب پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ پہلی مرتبہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. سر یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ مطلب ایک مثبت پیغام دیا تھا جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی، کہ یہ اچھی بات ہے، خوش آئند ہے. پھر مذاکرات کے بارے میں بھی انہوں نے 1-2 دفعہ کہا تھا کہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تب بھی مذاکرات کا عمل سبوتاز نہیں ہونا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے سر کہ اتنا اچانک انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر آج کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات نہیں کرنے؟ دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں آگے سے جو ہمیں رسپانس ملتا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے وہ سارا، وہ تو ایسی تو ٹھیک ہے، مذاکرات تو بند کمرے میں تھے، ان کیمرہ تھے، لیکن اس کے بارے میں جو اظہار رائے جو ہے خاص طور پہ سرکاری اطراف سے آتا رہا. اب یہ چھوٹی چھوٹی، جس کو اب اردو کا ایک محاورہ ہے مکھی پہ مکھی مارنا، وہ کہ جی آپ لکھ کے دیں، آپ کو بتا رہے ہیں کیا ہماری 2 ہی مطالبات تھے بنیادی طور پر. ایکچولی نہیں، ویسے ہمارے مطالبات کی فہرست تو زیادہ، لیکن اس میں سے آپ لوگوں نے بہت کٹ ڈاؤن کیے، لیکن ہم نے کٹ ڈاؤن کر کے ان کو 2 پہ لائے، اور وہ 2 جو تھے، ایک سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تھا اور ایک جوڈیشل کمیشن. ہاں، اور اس میں بھی ایسا یہ نہیں تھا کہ جی ان کے سارے کیس معاف کر دو، ہم نے کہا ان کو بیلز الاؤ کر دیں، ان کو ریلیز کریں. کیس تو چلتے رہیں گے، لیکن اس میں کئی لیڈیز ہیں، اس میں عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ ویسے ہی ہمارے اب قانون کی پرواہ کون کرتا ہے یہاں پہ. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہوئی ہے. ہم نے جو پچھلے 2-3 سال میں دیکھا ہے، اب جس طرح آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، کہاں 90 دن میں الیکشن ہوئے؟ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں، میں بھی جیل گیا اسی احتجاج میں کہ یار آئین پہ عملداری کرو. نہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جس فیصلے پہ عمل کرنا ہے کرتی ہے یہ حکومت، جس پہ نہیں کرنا. الیکشن کمیشن، اب جسٹس عائشہ ملک نے جو اپنا نوٹ لکھا ہے 2 دن پہلے، الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ جی وہ ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یہ ہر چیز میں اس بات کا وہ لیتی ہے، اس بات کا پردے کے پیچھے چھپتی ہے یا اس بات کا سہارا لیتی ہے کہ جی ہم ایک آئینی ادارہ ہیں. بھائی آپ آئینی ادارہ ہیں تو سپریم کورٹ نے، عائشہ ملک صاحبہ is not an individual, she is the supreme court. بالکل اسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ سمجھتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہی واحد آئینی ادارہ ہو. کیا آپ دوسرے آئینی اداروں کا احترام کرنا بھی آپ کا فرض نہیں ہے؟ کہ اور آئین جن اداروں کو، جن اختیارات سے کرتا ہے، جو دیتا ہے اختیارات، ان کے اوپر آپ کی فرما برداری بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت، اور جو بھی ہے وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، اور وہ کافی اس پہ تذکرہ بھی آیا ہے اداریوں میں. میں صرف آپ کو ریاست کے جو ستون ہیں ان کی اور یہ ریاست کے سارے کانڈکٹ سے، اور مطلب یہ جو ہے جس سے نظر یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اسی کا ایک ڈپارٹمنٹ بن چکی ہوئی ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو بھی اس کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. یہ ساری چیزوں کے آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو ہم نے کرا کے وہ جہاں تک لے آئے کہ جی، اور یہ ٹھیک ہے جی لوگوں کو بیلز دے دیں، پروسیکیوشن کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کریں، وہ ایک طرف، اور پھر اس کو بھی اب آپ اس کو دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی بات، کہ خان صاحب نے 2 دن پہلے جو بات کی وہ کیا تھی جی، کہ ان 2 مطالبوں میں سے بھی صرف ایک پہ وہ آگے، وہ کیا جی 2 کمیشنیں بنا دو. ایگزیکٹلی، بالکل 2 کمیشنیں بنا دو. اچھا، آپ جب سے یہ منظر عام، لیکن وہ دوسرا مطالبہ بھی تو اپنی جگہ قائم تھا نا، وہ تو قائم تھا، لیکن کہا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ 2 کمیشنیں نہیں بنتی تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اگلے راؤنڈ میں نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دیکھیں اس میں بھی حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کمیشن ان کی کمیٹی پہ ہیں جو نیگوشیٹ کر رہی ہے،
اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہیں. اب وہ جس طرح سے ان کے ماؤتھ پیس بن کے ہر طرف کے جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہمارا آپ کو یہ نہیں دیں گے, ہم آپ کو وہ نہیں دیں گے, یہ کمیشنیں نہیں بنیں گی, تو بس اس سے مجھے محسوس یہی ہو رہا ہے. دیکھیں ایک اور بات, اور آپ اگلا سوال ہی پوچھیے گا, میں آپ کو اس بارے میں آخری بات یہ بتا دوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے, دیکھیں عمران خان صاحب تک تو رسائی جو ہے وہ محدود ہے نا. مجھے اب آج کے ان کی سختی آنے کا مطلب میں جو لیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ان کو جس حد تک ان تک رسائی ہے لوگوں کی, ان کو اس بات کا یقین ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ ساری جو گفت و شنید ہے اس میں سے اصل بات تو جو ہے ایک ہی جو چیز, مطلب باقی جو چھوڑ دیں, وہ ایک چیز جو اہم ہے, جو خاصی اہم ہے, اس پہ کوئی عمل نہیں ہونے کا, اور اس وجہ سے وہ کمیشن کی تشکیل کی کیا بات کریں. اچھا میں سر مجھے ایک سوال کی, کیونکہ آپ ہی کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 5 دن انتظار کر کے, مطلب اگر ایک اس کو میں تنقیدی انداز میں کہوں تو جھوٹے کو گھر تک چھوڑ کے آ جاتے, 5 دن انتظار کرتے, حکومت کا ریٹن جواب آتا, اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. عرفان صدیقی صاحب آج جو کہہ رہے ہیں, مطلب وہ تو سمپتھی پھر اپنی طرف لینے والی بات ہے نا حکومت کا, کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے مذاکرات, تو ہم نے 28 جنوری کی تاریخ بھی دے دی, تو یہ 5 دن یا کم از کم ان کے ریٹن آنسر کا ویٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس میں کہہ دیتے کہ ہم مان رہے ہیں کمیشن. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم بات ہے کہ اس بات یہاں تک کہ ہم بطور وکیل کے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں فیصلہ ہوا ہے, اس میں کتنے نقص ہیں اور کیا کیا کچھ ریکارڈ پہ آیا ہی نہیں جو اصل چیزیں تھیں, اس کے باوجود بھی اس سے بیک آؤٹ نہیں کیے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ سنجیدگی تھی ہماری طرف سے. لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ نظر آنے لگ پڑا, اور بائی دا وے میں آپ کو یہ کمیشنیں بنانے والی جو بات ہے, جب سے یہ منظر عام پہ آئی ہے, آپ کوئی, میں تو روز 3-4 اخبار پڑھتا ہوں, کوئی اخبار کھول لیں, کوئی اداریہ, کوئی انالیسس, ان کمیشن بنانے والی ڈیمانڈ کو تو ہر ایک نے, میں اب غیر جانبدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گردانہ کہ یہ بالکل ایک ریزنیبل یا جائز یا مناسب ڈیمانڈ ہے کمیشن بنانا, اور اس پہ بھی مسلسل ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کیا کہ نہیں جی جب کیسز چل رہے ہیں تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے, فیصلے ہو گئے ان کے اوپر کمیشن کی کیا ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہانہ بالکل اتنا سپیوریس یا اتنا مزہ خیز ہے کہ اب آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, 2015 میں الیکشن پٹیشنیں نہیں چل رہی تھیں لوگوں کی, لیکن اسی گورنمنٹ نے, انہی پی ایم ایل این کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کمیشن بنانے کا اہتمام کیا, اس کے بارے میں باقاعدہ معاہدہ ہوا, پھر قانون منظور ہوا, پھر کمیشن تشکیل دی گئی, پھر کمیشن, الیکشن پٹیشنیں چل رہی تھیں. تو یہ کیا, اور کچھ الیکشن پٹیشنوں کے فیصلے بھی ہو چکے ہوئے تھے, اپیلوں کے بعد فائنل فیصلے بھی ہو گئے تھے. لیکن وہ ایک, اب دیکھیں کمیشن نے اب یہ کہنا ہے کہ جی آپ صرف ویڈیو فوٹیج دکھا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا, جب یہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی, انما الاعمال بالنیات, جب وہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی تھی, اب میں تو یہی سمجھتا ہوں جی اب کریں گے کہ الٹرنیٹ بی پلان کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہم دیکھیں, ہم اپنا کردار آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, پرامن احتجاج ہے وہ سڑکوں پہ ہو, پرامن احتجاج, پرامن غیر مسلح احتجاج, اجتماع اسمبلی کے اندر ہو, سینٹ کے اندر ہو, صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہو, سڑکوں کے اوپر ہو, ہم اخلاقی سطح پر اگر کچھ کر سکیں, پریس کانفرنسز کے ذریعے, مورل اگر ہم اتھارٹی کے ذریعے اپنی جو سمجھتے ہیں پوزیشن کو, ہم قانونی جو ہے اقدامات لے سکتے ہیں, ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اپیلز کر سکتے ہیں, فائٹ کر سکتے ہیں, جو بھی ہے. حالانکہ انفارچونیٹلی یہاں تک بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پر امپورٹنٹ الیکشن ٹریبیونلز پہ مسنگ پرسنز کے اوپر کمیشنیں بن رہی ہیں. کن کو تعینات کیا جا رہا ہے؟ پی سی او ججز کو. پی سی او ججز علامت کس چیز کی ہیں؟ جنرل مشرف کے دوسرے مارشل لاء کی, جب انہوں نے آئین کو معطل کیا. تو یہ اپنا لاء ہے یا مارشل لاء ہے؟ اب جس طرح, اور یہ آج کا سوال اٹھ رہا ہے, اب یہ قانون منظور ایک ہو رہا ہے پیکا وکانا, اب اس پہ بھی سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ لاء ہے کہ لاء ہے کہ مارشل لاء ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف سے ملاقات تھی, اس میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی باتیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اب نون لیگ نے اس میں بھی ایک ٹوسٹ دے دیا کہ جی ہم سے مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے کہ ان سے مذاکرات کرنے تھے. مطلب ایک تو یہ چیز سمجھ سے باہر آتا ہے, دوسرا یہ کہ اس ملاقات سے کوئی پروڈکٹیو رزلٹ یا ایٹ لیسٹ انیشیٹ ہو سکا کہ ایک بہتر نوٹ کے اوپر ایک جو رابطہ ہے وہ بحال ہوا, ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اس کا اندازہ تو آپ کو بہتر لگ سکے گا ان افراد کے ساتھ گفتگو کر کے, اگر وہ آپ بتانا چاہیں کہ اس گفتگو میں کیا اس کے تھے قوائف, مندرجات کیا تھے, اس کے نکات کیا تھے,
متن اس کا کیا تھا اس گفتگو کا. گور صاحب نے اعتماد میں نہیں لیا اس حوالے سے پارٹی کو؟ نہیں, میرے پاس تک تو ایسی انفارمیشن کوئی نہیں آئی, اور ہماری روز سوائے سنڈے کے ہماری ترجمانوں کی روز میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی اس میٹنگ کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی. لیکن آبویسلی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ بھی میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ریالٹیز کیا ہیں, اور ان ریالٹیز میں سے ایک پی ٹی آئی تو ہے. اب دوسری ریالٹی جو ہے وہ پہلی ریالٹی سے اگر کوئی کرے انگیج, تو میرے خیال اگر اس میں کوئی تیسری پارٹی یا یہ تیسری ریالٹی جو حکومت ہے اس کو وہ ریالٹی ہے بھی کہ نہیں ہے, تو سوال تو یہ اس کو بھی مان لینا کہ وہ بھی ایک ریالٹی ہے. مطلب حکومت تو ہے نا, اب آپ جیسی بھی ہے وہ حکومت تو ہے بظاہر. لیکن چلیں, میں اس پہ نہیں جاتی کہ کس قسم کی ہے اب, لیکن اب بظاہر اگر فرض کریں حکومت نے ایک, میری مسکراہٹ نہیں بتا رہی کس قسم کی, اور آپ کی مسکراہٹ بھی اس بات کا اعتراف کر رہی. چلیں نہیں, کافی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا. ہاں, ایک رے آف ہوپ اگر فار ایگزامپل حکومت اپنی طرف سے بڑے دل کے ساتھ کہہ دیتی کہ اچھا جی ہم کمیشن بنانے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ہم سے بات تو کریں, پھر کیا کریں گے؟ پھر خان صاحب سے ملاقات, ایک تو ملاقات بھی آپ لوگوں کو کرنے نہیں دی جاتی ہے ٹائملی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں جی, اور یہ بھی ایکچولی مذاکرات کے دوران یہ ان چیلنجز کا سامنا بھی رہا. آپ مذاکرات کے پورے پروسیس کی اور ہسٹری کتنی چھوٹی سی ہے, ابھی 24 دسمبر کی ہے, 23 سے شروع ہوئے تھے دسمبر کی, آج 23 سے ہے جنوری کی, تو مہینے کی ہسٹری ہے نا. اور وہ ساری چیز آپ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ان دا سینس کہ ہر چیز وہ اپنا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دیکھ لیں کہ کیا کیا اس میں ہوتا رہا. جی مطلب کمیٹی کے لوگ, ہماری کمیٹی کے لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یار ہمیں ملاقات تو کرنے دو اپنے چیئرمین سے, ہم ان سے انسٹرکشنز لے سکیں گے, اور ملاقات کرنے دو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم گفتگو کر سکیں, جو ہر طرف ریکارڈ نہ ہو رہی ہو, جو کوئی سن نہ رہا ہو, وہاں لوگ کھڑے کے اوپر منڈلا نہ رہے ہوں. وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو بھی مانا گیا, لیکن بس وہ کشمکشی چل رہی تھی, جس سے نظر یہی آتا, اور حکومت کو یہ پوچھتے رہے. چلیں یہ ہمیں باتیں سننے کو ملتی رہی کہ وہ, اور یہ بتاتے رہے, اپنا وقاص صاحب بھی بتا رہے تھے کل ٹی وی کے کسی چینل پر, کہ یہ کمیٹی ممبر جو ہیں ہماری سائڈ سے, وہ دوسری سائڈ کو پوچھتے رہے کہ یار آپ کے پہلے ہے کیا, کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ادھر, ہم باہر جا کے کہہ رہے ہیں ملاقات کراؤ, آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی. اور وہ دو راؤنڈ نہیں کروا پا رہی تھی, اسپیشلی جو آخری ملاقات ان کی ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال سے. ان سے گفتگو کر کے بھی یہ واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر تو بات چیت ہوتی ہے, تو جو کمٹمنٹ وہ چاہتے ہیں اگر وہ فلفل نہیں ہو پاتا ہے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا ان ڈائلاگس کو آگے بڑھانا. لیکن ابھی بھی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آج کا دن جو خان صاحب نے کہا گیا ہے کہ اس دن تک کوئی فیصلہ ہونا چاہیے, اس میں ابھی بھی اگر کوئی سوچ بچار کی جائے تو اپوزیشن اور حکومت ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں. ایک مختصر وقفہ, اور اس کے بعد کچھ دیگر خبروں پر سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, بلکہ یہ سنتے سنتے بڑے ہو گئے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر اس وقت کی سیاسی صورتحال کا اندازہ لگائیں تو اس کے اوپر یہ مثال ضرور صادق آتی ہے, کیونکہ پچھلے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات نازک دور سے گزر رہے تھے, آج بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکیں گے اگر تو کمیشن کی تشکیل نہیں ہوتی ہے, تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا دلچسپ امر ہوگا کہ پھر آیا اتنی نشستیں کیوں کی گئیں, پھر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کیوں دی گئی, پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اگر دونوں شرائط نہیں مانی جاتی تو مذاکرات کال آف کیے جائیں گے. کم از کم حکومت کے جواب کا انتظار کرنا بڑا ضروری تھا, لیکن اپوزیشن کی طرف سے یہ نہیں کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے بڑے ہمدردانہ انداز میں اپیل بھی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر حکومت ایک رے آف ہوپ پیدا کرنا چاہتی ہے تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اتنی جلد بازی میں یہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان, یعنی کہ نون لیگ کے درمیان بھی کوئی بہت اچھے مراسم نہیں ہیں. بادل نخواستہ صحیح پیپلز پارٹی ہر فیصلے میں حکومت کو سپورٹ تو کرتی ہے, لیکن کچھ اپنی ریزرویشنز بھی ساتھ رکھے ہوئے ہے, اور جس طریقے سے پچھلے دنوں انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا, اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے. اسی پوری سیاسی صورتحال کے اوپر تبصرہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب. شہزاد, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خان صاحب نے بیان دیا ہے اور پھر اس بیان کو آگے پاکستان تحریک انصاف نے آؤٹ ریچ کیا ہے کہ مذاکرات ختم کر دینے ہیں, یہ اتنی عجلت میں فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ انتظار تو کیا جاتا حکومت کیا جواب دیتی ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ ثنا, بڑا سرپرائزنگ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے مذاکرات کے بعد اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف تھا کہ 27 تاریخ تک 26 تاریخ تک انتظار کریں گے,
اور اگر آپ نے انکار کر دیا جوڈیشل کمیشن بنانے سے تو پھر جو چوتھا راؤنڈ ہے مذاکرات کا اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لیکن آج اچانک یہ کہہ دینا کہ اب مذاکرات ختم ہو جائیں گے, انفیکٹ آج ایک دن دیا گیا ہے, اگر آج اعلان ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس میں یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے دو بنیادی نکات یا مطالبات سے پیچھے ہٹی ہے. ایک مینڈیٹ کی واپسی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن وہ جیتے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ظاہر سی بات ہے اس موقف میں بہت زیادہ میرٹ بھی ہے, اس موقف سے وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے اسلام آباد دھرنا دینے کے لیے تو اس وقت یہ ان کا مین مطالبہ تھا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے, لیکن شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کے پی ایم ایل این سے یہ کہنا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, یہ تو پریکٹیکل ہونا ہی نہیں تھا. تو اس لیے اس مطالبے کو انہوں نے ڈراپ کیا. پھر انہوں نے جو 26ویں ترمیم جو کہ بڑی معنی رکھتی تھی پی ٹی آئی کے لیے, اس کو بھی رول بیک کر دیا انہوں نے, وہ مطالبہ بھی انہوں نے واپس کر دیا. تو اب حکومت کو یہاں پہ اتنی سنجیدگی تو دکھانی چاہیے کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو, اس پہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو کیا پھر وہ دیں گے تحریک انصاف کو؟ کچھ نہ کچھ تو آپ نے آفر کرنا ہے. حکومت کے ذہن میں اس وقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس حکومت کو چلنے دو, بار بار کے دھرنے جو ہے دینا بند کرو, اور 27 تک یا 28 تک کم سے کم ارلی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت حکومت کو چلتا کرنے کی جو مہم آپ چلاتے ہیں یا کیمپین کرتے ہیں اس کو آپ بند کریں. تو یہ ان سے ڈیمانڈ تو ہے, لیکن پھر آپ آفر کیا کریں گے ان کو؟ اگر آپ سمپلی یہ کہیں جی کہ معاشی معاملات پہ بیٹھ جائیں. ہاں نہیں شہزاد, مجھے ایک ضمنی سوال کی اجازت دے. اب یہ فرمائے گا کہ عرفان صدیقی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ 28 جنوری کی تاریخ ہم دے چکے ہیں اسپیکر کو بھی, دوسرا یہ آپ کو اگر یاد ہو علی ظفر صاحب نے ایک بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے 2 مطالبات میں سے جو 2 ہی انہوں نے اسپیسیفکلی رکھے, ایک بھی اگر مان لیا جاتا ہے تو مذاکرات کو ہم آگے بڑھائیں گے یا بڑھانا چاہیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم یہ آنسر کا تو ویٹ ہو جاتا تو بہتر ہوتا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک کمیشن, خبریں یہ تھی کہ شاید 26 نومبر کے اوپر پھر بھی کمیشن بنانا چاہے گی حکومت, 9 مئی کے حوالے سے بالکل ایک کلیئر نو تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں تھوڑی بات چیت کی گنجائش موجود تھی بھی دونوں طرف سے؟ نہیں بالکل میں اگری کرتا ہوں سنا آپ کی بات سے, اس لیے میں نے کہا کہ یہ خود کہہ رہے تھے پی ٹی آئی رہنما کہ 27-28 تک کا ہم نے وقت دیا ہے. آفیشلی انہوں نے کہا تھا کہ 31 جنوری تک ہمارے جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. تو سڈنلی آج ایسا کیا ہوا جس پہ عمران خان نے یہ بات چیت ختم کر دی؟ شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی, اور ان کے انکار سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ خود ہی پھر اس مذاکرات کو ڈراپ کر دیں. لیکن میرے خیال سے کیونکہ آپ نے اپنے ریٹن میں مطالبات دے دیے تھے, اب آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں نا یہاں تو ایک بیانی کی بھی جنگ ہے نا کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے. تحریک انصاف پہ یہ درست الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, اور حکومت جو کہ پہلے کہتی تھی کہ بات چیت کرو, اب وہ ہمیں کتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ آپ ان کے رہنما اگر سنیں, مریم نواز صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, تو وہ تو آؤٹ رائٹ آ کے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ان مذاکرات کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے ایک دفعہ آپ نے ریٹن مطالبات اپنے دے دیے تھے, آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ان کا جواب کیا آئے گا اور پھر آپ آگے بڑھتے, تاکہ یہ جو بیانیہ ہے جو آپ کے خلاف بنتا ہے کم سے کم وہ نہ بنے. تو اس وقت یہ سڈن اسٹیپ لے کے میرے خیال سے غلطی کی ہے. ویٹ کرتے کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, حکومت کے پاس دینے کو زیادہ کچھ ہوتا ہے. تو اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کہاں کنسیڈ کرنا ہے, کیا ہم دے سکتے ہیں تحریک انصاف کو. اگر وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو پھر میرے خیال سے تحریک انصاف سے آپ کس بیسس پہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے احتجاج بند کریں, حکومت کو گرانے کی جو کوشش ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا مجھے شہزاد یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, پہلے تو خیر وہ اس کو مان ہی نہیں رہے تھے, لیکن چلے بعد میں مان لیا, خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ ان آفیشیل باتیں تو باہر آئی تھیں, لیکن ایک طرف سے کہا جا رہا تھا کہ بڑی رسمی ملاقات ہے. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جی پورے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, گنڈا پور صاحب بھی اور بیرسٹر گوہر دونوں موجود تھے, مطلب بالکل الگ الگ باتیں کہی جا رہی تھی دونوں جانب سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی بات اگر ہوئی ہو اس کے بعد ایک دم سے ایسا ریاکشن آنا, تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کا ایک ماحول بن رہا تھا, اس ماحول کو بھی اپنے ہاتھ سے گوا رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کا خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات سے کوئی لینا دینا ایسا سچ نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے, لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں بیرسٹر گوہر کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا پشاور, اور وہ وہاں پر آئے, اور یہ تو حکومت خود ہی کہتی ہے, ان کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے حوالے سے نہ پریس ریلیز میں کوئی بات ہوگی نہ ان کی تصاویر دکھائی جائے گی. اگر اتنا اکوموڈیٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ان کو, اس کا مطلب یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات چیت تھی جو وہ کرنا چاہتے تھے. تو سیاسی معاملات پہ بات چیت تو ہوئی ہے. اب ایک طرف کا موقف یہ حکومت کا کہ ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا, ان کو کہا گیا کہ جو سیاسی بات چیت ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ کریں, لیکن مجھے لگتا ہے جب ان کو بلایا گیا تھا تو یہ معلوم ہوگا دونوں سائڈز کو کہ اس پر بات چیت ہوگی. اب یہ خبر عمران خان نے
صحافیوں کو بتا دی, اس پر سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا. تو میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا, the cat was out of the bag, کہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. جرنلسٹ بار بار پوچھ رہے تھے, پھر ایمل ولی صاحب کے حوالے سے کوٹ کیا گیا ان کو کہ وہ اس میٹنگ میں تھے, انہوں نے کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ کہ گور صاحب میٹنگ میں موجود تھے. میرے خیال سے تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ یہ بات کہیں اور سے پہلے لیک ہو تو ہم ہی بتا دیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. لیکن دیکھیں وہ مذاکرات, اس کو کہنا میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا. وہ ایک ملاقات تھی جس کے ذریعے دروازے کھل سکتے تھے. اور آپ کو پتا ہے سنا کہ اس ملک میں بے شک اس وقت جو عہدے ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں, لیکن اصل اقتدار جو ہے وہ تو پھر ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے بھی اگر کسی چیز پہ اگری کرنا ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی کرنا ہے. تو میرے خیال سے جو بھی معاملات یہاں پہ آگے بڑھنے, اگر تو یہ انٹینشن ہے, یہ نیت ہے پی ٹی آئی کی, حکومت کی, اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہمیں معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کنسیڈ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ سچویشن وہ نہیں ہے جہاں پہ یو کین سے ونر ول ٹیک آل, کہ میں سب کچھ لے جاؤں گا اور دوسرے کے ہاتھ کچھ نہ ہے. یہ ایسی سچویشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ فیو منٹ سے شہزاد میں 2 کوئک کویسچن کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو مجھے بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا کیا ایشو ہے, مطلب ساتھ بھی ہیں اور ساتھ نہیں بھی ہیں. یہ جو بلاول صاحب نے اجلاس بلایا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب فارمولے کے اوپر بات چیت ہوگی. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ دنوں سے کھچاؤ کی کیفیت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, یہ بظاہر صرف تصویروں کی حد تک ہے یا واقعی اندرون خانہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جب تک وہ 25 نکاتی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا پیپلز پارٹی بھی ڈسٹنس بڑھا لے گی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں یہاں پہ بھی سنا ایگزیکٹلی وہی مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ ایشوز پہ جینوئن ریزرویشنز ہیں, لیکن ان کے پاس اختیار کتنا ہے. اور بلاول صاحب جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے, اس ملک کے جو صدر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب, اور اکثر معاملات پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی مفاہمت کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے موقف دیا, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ بن گئے حصہ. انہوں نے کہا کہ ہم حصہ تو بنیں گے لیکن کوئی ہم عہدہ نہیں لیں گے یا حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ بات ٹھیک ہے, پریشی بینچز پہ ہیں, لیکن انہوں نے باقی تو اہم ترین سارے عہدے انہوں نے لے لیے. جی باقی لیکن جتنے جو ریاست سے منسلک جو بھی عہدے ہیں وہ انہوں نے لے لیے. بلوچستان میں گورنمنٹ بھی ان کی ہے, سندھ میں گورنمنٹ ان کی ہے. اچھا پنجاب, 2 اس وقت میجر ایشوز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ایک تو جو پنجاب کے معاملات تھے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پہ ٹی سیز کا یا اپوائنٹمنٹس کا اختیار ان کو دیا جائے, ان کے لوگوں کو وہاں پہ رکھا جائے. لیکن مریم نواز صاحبہ وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ پانی کا معاملہ. اب یہ بڑا ایشو ہے. بلاول صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو آپ کنال نکالنا چاہتے ہیں 6, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کالا باغ بنانے کی بات تھی, کالا باغ ڈیم بنانے کی بات تھی. تو وہ بھی نان سٹارٹر تھا, یہ بھی نان سٹارٹر ہے. اور یہ باقی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میرے خیال سے کو بھی ایک کنسرن ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک آگے جائے گی. بٹ اگین جیسے میں نے کہا بلاول صاحب جو بھی پوزیشن لیں, زرداری صاحب ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ شاید کچھ حد تک حل ہو بھی جائیں. ایگزیکٹلی. اچھا لاسٹ منٹ ہے بس, مجھے ایک کوئک آنسر چاہیے شہزاد آپ سے کہ جو پیکا ایکٹ کا بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا, ویسے تو صحافیوں نے واک آؤٹ کیا. ایسے ایشوز کے اوپر ہم کچھ ٹائم کے لیے گرما گرمی دکھاتے ہیں لیکن پھر سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو بڑے دنوں سے یہ بات زیر بحث تھی کہ کچھ قانون سازی ہونی ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ انہی خبروں سے لنکڈ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی بھرپور مہم چلائی جائے گی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس سے پہلے کی کوئی تیاری ہے یہ حکومت کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیو پروسیس تھا اور اس کے اوپر اب عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں ثنا, ہم اس فیلڈ میں ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فیک نیوز جان بوجھ کے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا جو ہے وہ صحافتی جو اقدار ہیں اس کے بھی خلاف ہیں. اس پہ کریک ڈاؤن یقیناً ہونا چاہیے, لیکن یہ کیا اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیونکہ دنیا بھر میں ابھی تک کسی کو کوئی سلوشن نہیں ملا ہے کہ جہاں آپ کی اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو متاثر کیے بغیر آپ کیسے ایسے قوانین بنائیں کہ آپ ریگولیٹ کر سکیں سوشل میڈیا کو. اب مسئلہ کیا ہے, میں تھوڑا سا اس میں وقت لوں گا سمجھانے کے لیے. دیکھیں ٹی وی اور نیوز پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیمرا ہے یا انفارمیشن منسٹری ہے وہ چینلز کو ریگولیٹ کرتا ہے. جو اس کا ویور ہے, جو یوزر ہے, یعنی کہ جو ہمارا پروگرام آج دیکھ رہے ہوں گا ان کو ریگولیٹ نہیں کرتے. تو یہاں پہ حکومت کا سارا اس پہ اس وقت انحصار اسی پہ ہی ہے, ان کا زور اسی پہ ہی ہے کہ جو صارفین ہے جو استعمال کرتے ہیں ان پلیٹ فارمز کو, ان کو آپ ریگولیٹ کریں, ان کو کرمنل پنشمنٹ دیں. دنیا بھر میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یار جب ہم ریگولیٹ کریں گے تو سول پنشمنٹ دیں گے, لیکن یہاں پہ کیا ہے 3 سال کی سزا دے دو, 5 سال کی سزا دے دو, غائب کر دو, اٹھا کے لے جاؤ. اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو پلیٹ فارمز ہیں, آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, آج تک ان پلیٹ فارمز اور اتنے زیادہ یوزرز ہیں, فیس بک ٹک ٹاک کے تو بے شمار یوزرز ہیں, آج تک اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود ہم ان کو فورس نہیں کر سکے کہ آپ یہاں پر آ کے اپنے دفاتر کو انلسٹ کریں. اب جب نہیں کریں گے آپ انلسٹ ان کو, تو کیسے آپ ان کے اوپر یہ
زور دیں گے کہ آپ فلاں کانٹینٹ ڈیلیٹ کریں, اس کو بلاک کریں, کیونکہ جو اگر آپ نے مسودہ پڑھا ہو تو اس کا جو پہلا صفحہ ہے یا دوسرا صفحہ ہے اس میں بات یہی ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو ہم انلسٹ کروائیں گے ان کے آفیسز کھولیں گے, رجسٹر کروائیں گے, وہ کیوں بودر کریں گے پاکستان آ کے بلاک کرنے کا کہا جائے گا. لیکن جب وہ دفاتر ہی نہیں کھولیں گے تو آپ کیسے ان کو انفورس کریں گے کہ وہ کانٹینٹ بلاک کریں؟ تو پھر آپ کا سارا زور چلتا ہے صارفین کے اوپر جو یوزرز ہیں پلیٹ فارم کے, اور وہی آپ چلانے کی کوشش جیسے ٹویٹر کے ساتھ ہوا کہ وہ آپ نے بند کر دیا, آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اوپنلی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو مچ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اینکر پرسن بھی ہے شہزاد اقبال صاحب موجود تھے, اور یقیناً بڑے حد تک انہوں نے کلیریفائی کیا ہے جو پوزیشن ہے پیکا کے حوالے سے, اس کے اوپر صحافیوں کی طرف سے اور صحافتی تنظیموں کی طرف سے ریزرویشنز کا اظہار تو کیا جا رہا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب اس میں بہت دیر کر دی گئی ہے کیونکہ قانون آ چکا ہے, منظور بھی ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ ساری جو ریزرویشنز اور تحفظات ہیں اس کا سامنا حکومت کر رہی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آیا ان تمام تحفظات کو دور کرنے کے لیے دوبارہ یہ قانون سازی کی جائے گی یا پھر اس کو اسی طریقے سے زبردستی دھونس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.